अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। सूरह रहमान की अगली आयत 62 से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को रहमान की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन या अरहमर राहिमीन। यहाँ पर जन्नतों का जिक्र हो रहा है, जन्नतों की नेमतों का जिक्र हो रहा है, और पूरी की पूरी सूरह रहमान जो है वो सारी नेमतों वाली है, इसीलिए इसको निअम भी कहा जाता है ना, सूरत निअम यानी नेमतों वाली। तो जन्नतों का जो जिक्र चल रहा है उसको कंटिन्यू किया गया है। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन दो बागों के अलावा दो बाग और होंगे। यानी पहले क्या था कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना इससे पहले, फीहिमा ऐनानी तजरियान और वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो वहाँ जन्नतान जो है, तो आगे वो जन्नतान के अलावा भी दो जन्नतें और है। यानी कितनी ज्यादा जन्नतें, सूरह वाक़िया में भी इसका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। तो यानी अपनी शान और फजीलत के एतबार से दो और हैं ये मुख्तलिफ जन्नतियों के लिए, वो हर उस शख्स के लिए जो अपने रब से डरे, और ये कि ये कुछ और मखसूस आला दर्जे वालों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि दो जन्नतों के अलावा और जन्नतें हैं। इसका मतलब खाली दो दो जन्नतें नहीं है, जन्नत के तो 100 दर्जे हैं, और हर एक दर्जे के बीच में 100 साल का फासला है। ये दोनों जन्नतें पहली जन्नतों से कमतर हैं। यानी पहले आला लोगों की, जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग सूरह वाक़िया में, के साबिकुन अल मुक़र्रबून, और फिर उसके बाद अस्हाबुल यमीन, के दो जन्नतें माँ अपने साजो सामान के सोने की होंगी, हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़े थे, और दो जन्नतें चांदी की होंगी, और उसके बर्तन और उसके तमाम फुरूश, फर्श और तमाम चीजें सोने की, जन्नत की तमाम चीजें सोने की होंगी, चांदी की जन्नत की तमाम चीजें चांदी की होंगी। पहली जन्नतें मुकर्रब लोगों के लिए और दूसरी अस्हाबुल यमीन के लिए। पहली जन्नतें पिछली जन्नतों से अफजल हैं, क्योंकि तकद्दुम बयान फजीलत की दलील है। फिर फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान, यानी इनसे कम दो जन्नतें हैं। इससे साफ मालूम हो गया कि पहली जन्नतें दूसरी जन्नतों पर शर्फ व बुलंदी के लिहाज से भी मुकद्दम है। इनके बारे में फरमाया कि इनमें घनी शाखों वाले दरख्त या किस्म किस्म की आरामगाहें हैं, और इनके बारे में फरमाया कि कसरत पानी की वजह से इस कदर सब्ज हैं कि सियाह मालूम होती है। इनमें मौज मारते हुए चश्मे हैं, हर किस्म के आराम हो आसाइश के सामान है। फिर अपने रब की तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मुदहाम मतान ये क्या है कि बहुत ज्यादा सब्ज, यानी इतना डार्क ग्रीन के अंधेरा लगे जैसे उसके उसमें, हालांकि अंधेरा नहीं होगा। और जैसे जवाता अफनान, घने सायों वाले, और मेवों के फल, अफनान फन की जमा है, और बहुत सारे यानी मेवों वाले बहुत सारे मायने आते हैं उसके। उसमें से है कि घनी शाखों वाली, और दरख्त या किस्म किस्म की आराम गाहें। इनके बारे में फरमाया कि कसरत पानी की वजह से जो है ना, फीहिमा इनानी नद्दाखतान, जोश मारने वाले। एक होता है ठहरा हुआ पानी, वो भी खूबसूरत लगता है, लेकिन एक जब हम लोग कभी कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ आबशार वगैरह देखते हैं, तो कैसे जोश के साथ वो निकल रहे थे, यानी उबल उबल कर निकल रहे होते हैं पहाड़ों से, और धुआं जैसा छा जाता है। तो इतनी जोश मारते हुए वो होंगे कि उनमें जो पलने वाले जो दरख्त होंगे वो गहरे सियाह हो जाएंगे। हर किस्म के आराम और आसाइश के सामान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद हर आयत के बाद के फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर से यहाँ पर जिक्र आ रहा है फीहिमा फाकिहतु वन नख्लु वर रुम्मान, उनमें फल और मेवे, खजूर और अनार। अनार ऐसे के जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा वो किया, आगे बढ़े और पीछे हटे। इस ये हदीस आएगी सूरह वाक़िया में भी इंशाअल्लाह, वहां पर भी जन्नतों का जिक्र है, तो वहां पर इस हदीस को पढ़ेंगे फिर से इंशाअल्लाह। फीहिन्न
فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، اور فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، یعنی ان میں پھل اور میوے بھی ہیں، اور فیہن خیرات حسان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اچھی عورتیں جو اخلاق اور کردار کے حساب سے اعلیٰ، حسان یعنی جسمانی حسن سے مالا مال، اور یعنی جنت میں بکثرت خوبصورت اور اچھے اخلاق والی اور دل لبھانے والی حوریں ہوں گی۔ ایک حدیث میں کہ حوریں جو اشعار پڑھیں گی ان میں یہ بھی ہوگا کہ ہم خوبصورت و خوبصورت ہیں، ہمیں معزز شوہروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے علاوہ ان کی صفات بیان کیے گئے کہ کیسی ہوں گی وہ، کہ حور مقصورات فی الخیام، یعنی ادھر ادھر گھومنے والیاں نہیں ہوں گی، بلکہ کیا ہے کہ ایک جگہ حصار میں رکھی جانے والی، یعنی خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، یعنی عورتوں کا جو مقام ہے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کا پردے کا جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے۔ باہر جو عورتیں زیادہ نکلتی ہیں بلا وجہ اور بازاروں میں گھومتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، تو اس عورت کو اتنا زیادہ نہیں اچھا سمجھا جاتا، حالانکہ منع نہیں ہے، لیکن بلا وجہ سیر و تفریح کے لیے نکلنا گھومنا، تو یہ عورتیں جو ہوں گی وہ اتنی شوہر کی امانت دار ہوں گی کہ اپنے آپ کو خیموں میں محصور کر کے رکھیں گی۔ ایک تو ہوگا محلات، قصرات، قصر، اور ایک ہے کہ حوریں، اور حوروں میں بھی یہ ہے کہ خود حوریں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والیاں ہوں گی، اور یہاں فرمایا کہ ان کی نگاہیں نیچی کر دی گئی ہیں۔ ایک کام تو خود اپنے خیال سے کرنا اور ایک کام کو دوسروں کے کہنے سے کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک کام جو خوشی سے خود کرتا ہے اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، زیادہ عزت پاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگنا اور اس کو کروانا، اگرچہ سب پردہ نشین ہے، کیونکہ پردہ دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والیاں اور اپنے آپ کو خیموں میں قید کر کے رکھنے والیاں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے خوبصورت حور ہے، ہر حور کے لیے خیمہ ہے، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہیں، ان میں سے روزانہ تحفے، تحائف اور عزت کی شاندار چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یعنی اپنے شوہروں کو گفٹ دینے یا شوہروں کو ان کو گفٹ دینے کے لیے بازار جا کے خرید کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو خیموں میں 4 دروازے ہیں وہاں سے ڈیلی کوئی نہ کوئی گفٹ، ہم لوگ کتنا خوش ہو جاتے کوئی اگر گفٹ میں ہم کو کوئی چیز دیتا ہے، تو وہاں تو ڈیلی یہ کام ہوگا، اور ایک طرف سے نہیں آئے گا، 4 دروازوں سے آئے گا۔ تو سبحان اللہ، اسی جنت کے لیے کتنا زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کی جنت کی جو حوریں ہوں گی وہاں فساد و گندگی، بدبو اور سختی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہاں گوری گوری بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوریں ہیں، گویا وہ آبدار اچوتے موتی ہیں، کأنہن، یعنی اس طرح سے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی اتنی عزت والی ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی مرد نے ان کو چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان۔ تو جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ دنیاوی تمام جو ان کے اندر بدبو، گندگی اور سختی، یہ ساری چیز نہیں ہوگی۔ وہاں گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوریں ہیں، گویا وہ آبدار اچھوتے موتی ہیں۔ خیموں سے مراد جنتی خیمے ہیں۔ ایک حدیث میں کہ جنت میں ایک جوہر دار موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض یعنی اس کی لمبائی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں جنتی کی بیویاں ہیں جن کو دوسرے گوشے والے نظر نہیں آتے۔ مومن ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا، یعنی 60 میل کی مسافت میں، اور ایک ایک گوشہ جو ہوگا، ایک ایک کونا جو ہوگا، وہاں پر ہر کونے میں ایک ایک بیوی ہوگی، تو ایک ایک جنتی کے لیے کتنی کتنی ساری بیویاں۔ تو کبھی ہم لوگ یہ جب صحابہ کرام کی تکلیف اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھوکے پیاسے رہ کر اور اپنے مال اور جان کے ساتھ جنگیں کر کے تکلیفیں اٹھا کے گئے، تو ان لوگوں کے لیے جب یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو ان کو کتنا خوشی محسوس ہوگی کہ چلو یہ دنیاوی تکلیف جو ہے وہ کیا ہے، کم دن کی ہے یا تھوڑے دن کی ہے، ہمیشگی والی جو جنت ہے اس میں ہم عیش کریں گے۔ اسی لیے تو وہ سابقون الاولون میں سے تھے نا، کہ بھاگ بھاگ کر آگے بڑھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی کے
80,000 غلام ہوں گے، اور بہتر بیویاں ہوں گی اس کے لیے، موتی زبرجد اور یاقوت کا خیمہ گاڑا جائے گا جو جابیہ سے سنا تک پہنچے گا، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی بتائی گئی ہے کہ اتنی دور تک کا. سنا جو جیسے ہمارا دہلی کیپٹل ہے، ویسے ہی یمن کا کیپٹل ہے سنا، تو وہاں تک یعنی عرب سے لے کے وہاں یمن تک، یعنی خیمہ اتنی دور تک پھیلا ہوگا. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یعنی ان کے جسم اچھوتے ہیں، اب تک کسی کی رسائی نہیں. اوپر اسی قسم کی ایک آیت کی تفسیر گزر چکی ہے، یہی آیت سیم. البتہ پہلی جنتوں کی حوروں کے اوصاف میں یہ بھی تھا کہ وہ یاقوت و مرجان کی طرح گوری گوری اور نازک نازک ہیں. یہاں ان صفات کا بیان نہیں ہے. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری خسان، اور متکئین تکیے لگائے ہوئے مسندوں پر سبز رنگ کے، رفرف کہتے ہیں عام قالین کے اوپر دوسرا جو خوبصورت ڈیزائن والا قالین بچھایا جاتا ہے. ایک تو قالین ہوگا پلین، اور اس کے اوپر جو ڈیزائن والا قالین بچھایا جاتا ہے غالیچہ، وہ سبز رنگ کا ہوگا، انتہائی نادر، جس کی دوسری مثال نہ انتہائی خوبصورت نفیس اعلیٰ. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ جنتیوں کے لیے رفرف ہے، گدے ہیں، مسندے ہیں، اور جنت کے باغات ہیں. عبقری غالیچہ قالین، نئے غالیچے منقش ریشم کے. جنت والوں کے گدے تکیے جو سرخ زرد اور سبز ہوں گے، فرش غالیچے سے کمتر ہوں گے. اور مطلب یہ ہے کہ جنتی سبز رنگین بہت خوبصورت اور بیش بہا فرشوں، قالینوں اور مسندوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے یا لیٹے ہوں گے. اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ان پر صاف ستھرے یا پاکیزہ قیمتی منقش اور رنگین فرش ہوں گے، جن پر نہایت ہی نفیس منقش تکیے رکھے ہوئے ہوں گے. یہ تخت جنت کے پربہار باغوں میں اور باغوں کی کیاریوں میں ہوں گے. فرش اعلیٰ قسم کے دھاری والے ریشم کے ہوں گے، جن کے قسم قسم کے خوشنما رنگ ہوں گے. جنتیوں کی پوشاکیں بھی ایسی ہی اعلیٰ قسم کی بیش بہا ہوگی. دنیا کی کسی چیز سے جنتی چیز کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. وہاں تو ہر چیز کا عالم ہی نرالا ہوگا. یہ محض بستروں پر جو نہایت نرم و نازک منقش ہوں گے اور کئی کئی رنگوں کے ملے جلے کام ان پر کیے گئے ہوں گے، اس پر یہ رونق افروز ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جیسے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، اس کے بعد باوجود آپ کو یہ تکلیف دے بستر، یعنی آپ کی پیٹھ پر اس کے نقش بن گئے ہیں چٹائی کے، یعنی اتنا آرام دہ بستر یہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ تو وقتی دنیا ہے نا، ہمارے لیے یہاں پر تھوڑی آسائش ہے، ہمارے لیے تو جنت میں ہے. اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اور جن کو چوائس دی گئی کہ آپ چاہیں تو دنیا کا بادشاہ آپ کو بنا دیا جائے، لیکن آپ نے آخرت کو اس پر ترجیح دی. تو بہت خوبصورت جنت ہے. بہت سے ہم لوگوں نے جو عالم آخرت پڑھا تھا، پوری بک کمپلیٹ کی تھی، اس میں الگ الگ ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہاں کے خیمے، وہاں کی حوریں، وہاں کے پھل، وہاں کے کھانے، اور وہاں کے باغات، وہاں کے لباس، یہ ساری چیزیں. کیونکہ چونکہ سورہ واقعہ میں بھی آگے یہی چیز کا ہے. پھر آخری بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائم کہ اپنے رب کی تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سب کو یہ دعا یاد کرنی ہے. لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمَكَ نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ. اے ہمارے رب، آپ کی ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور آپ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین خوبصورت نام ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی وہ لائق عظمت ہے وہ رب، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور نہ اس سے غافل، وہ لائق عزت ہے اسی لیے اس کی عبادت کی جائے، اسی کا شکر کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے، اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی تعظیم کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ کی عظمت میں یہ بھی داخل ہے کہ بوڑھے مسلمان کی
بادشاہ اور صاحب قرآن کی جو قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھتا ہوگا، اور نہ اس میں کمی بیشی کرتا ہو، اس کی عزت کی جائے. یعنی ذل جلالی والاکرام جو عزت کے لائق رب ہے، اسی رب نے حکم دیا ہے کہ کس کی عزت کرو، بوڑھے مسلمان کی، چاہے کہ وہ اپنے خود کے ماں باپ ہوں یا پھر کوئی رشتہ دار ہو یا راستے چلتے کوئی ایسے ضعیف قسم کے ہوں، ان کی عزت کرو، ان کو رسپیکٹ دو. اسی طرح بادشاہ جو ایمان والا ہے اس کو بھی رسپیکٹ دو، اور صاحب قرآن کو، وہ صاحب قرآن جو قرآن میں اپنی طرف سے کوئی غلو نہیں کرتا، یعنی جو جتنا کہا گیا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس بات کو پڑھتا بھی ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا، اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کی عزت کی جائے، اکرام کیا جائے. یا ذل جلالی والاکرام سے چمٹ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سلام پھیر کر اتنی دیر بیٹھتے کہ یہ کلمے پڑھ لیتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا وتعالیتا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آپ ہی سلام ہے اور آپ ہی سے سلامتی ہے، اے عظمت و کبریائی والے، آپ ہی برکت والے اور بلند ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام سے آغاز ہوا تھا، رحمان سے، اور اختتام بھی اللہ کے خوبصورت نام ذل جلالی والاکرام، یعنی عزت و شرف عطا کرنے والے. خود بھی عزت والے رب ہے اور اپنے بندوں کو بھی عزت اور بزرگی دینے والے، شرف دینے والے، عظمت والے، کبریائی والے، رحمت والے، ہر عام و خاص پر احسان کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذل جلالی والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی اس صفت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یعنی اپنی دعاؤں میں اس کو وہ کیا کرو، اپنی دعا جب مانگو کہ یا ذل جلالی والاکرام. اگر اپنی عزت کا وہ ہے کہ ذلیل کیے جا رہے ہیں یا ستائے جا رہے ہیں یا تکلیف دیے جا رہے ہیں، تو یا ذل جلالی والاکرام سے چمٹ جاؤ، یعنی کثرت سے اس نام کا ذکر کرو، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی تو یا ذل جلالی والاکرام اکرمنی، یعنی مجھے بھی اکرام دیجیے، مجھے بھی عزت دیجیے. اللہ تعالیٰ بھلائی اور کمال شرف کے مالک ہیں، ہر عزت اور سخاوت اسی سے ملتی ہے. کوئی مخلوق کسی کی عزت افزائی کرتی ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتی ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے کرتی ہے. یعنی اگر ہم کسی کے، مثلا کسی کے لیے ہمارے دل میں عزت ہے یا محبت ہے تو وہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم اگر 1000 روپیہ بھی دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پوری زمین بھر کر اگر دولت خرچ کریں یا سونا خرچ کریں تو آپ دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں الفت ڈالتے. تو ایسا ہی عام لوگوں کے لیے بھی کہ اگر کوئی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے، کسی کی عزت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ محبت اور عزت ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. حقیقت یہ کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی سخاوت کی قدر ہی نہیں کی اور نہ اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کی لاتعداد صفات سے آگاہ ہوتے تو کسی صورت اس کے ساتھ شرک نہ کرتے. ذل جلالی والاکرام تو وہ ہے جس سے تمام مخلوق اپنی حاجات کا سوال کرتی ہے. وہ ہر کسی کو عطا کرتے ہیں لیکن کسی پر احسان نہیں جتلاتے، بلکہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگی جائے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی دنیا کو کوئی انسان اگر ہماری کسی بھی معاملے میں مدد کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت میں سے مدد کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ تو وہ احسان، یعنی دنیا میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ احسان جتلاتا ہے فوراً، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو نظر کرم بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. اس میں سے ایک ہوگا کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتانے والا، اور کمزور کو احسان جتلا جتلا کر اس کے لیے دنیا تنگ کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر سخی ہے کہ تمام دنیا کی مخلوق کو ہر وقت عطا کرتے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے. اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہر حاجت کا سوال کرنا چاہیے. وہ مدبر ہے اور بزرگی والے ہیں. اللہ کے فیصلے بزرگانہ اور کرم و لطف والے ہیں. وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، کوئی ان میں شریک نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے. قربان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو 3 بار، ایک بار زور سے اللہ اکبر، 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ
قابل تعریف ہے، قابل عزت ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر رحمان الدنیا ورحیمہما تؤتی من تشاء وتمنع ممن تشاء. اس کے اس صفات کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو کہ تغنینی الرحمتی بہا من سوا، اللہم اغنینا من الفقر واقض عن الدین. قرض دار ہے تو قرض ادا کرنے کے لیے، تنگی ہے تو تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ رحمان کی تفسیر ہم لوگوں نے کوشش کی، کر تو نہیں پائے جیسا کہ اس کا حق ہے، لیکن ایک کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین یا ارحم الراحمین.